बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला की तौफीक और अल्लाह ताला के फजल और एहसान के साथ आज हम आसान दरसे कुरान और हदीस के सिलसिले में अगली क्लास में मौजूद हैं, हाजिर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट टाइम हमने सूरतुल बकरा की आयत नंबर 33 तक देखा। आज 34 से स्टार्ट करते हैं। पिछली आयत मुबारक में आदम अलैहिस्सलाम को जो फजीलतें अल्लाह ताला की तरफ से मिली, उनमें से एक फजीलत इल्म थी। आज दूसरी भी देखेंगे, जिसमें फरिश्तों से सजदा करवाया गया। और इसके अलावा तीसरी एक और फजीलत कि जन्नत में रिहाइश मिली है। तो आज इंशाल्लाह ताला ये जो दूसरी फजीलत है, इसको हम देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ कुलना लिलमलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस। और जब हमने कहा, यानी अल्लाह ताला, और ये इज़ जब भी कुरान मजीद में आता है तो इससे मुराद ली जाती है, ये कुरान मजीद के ही दूसरे मकामात से मुराद यूं ली जाती है। और याद करो जब, और याद किसे करवाया जा रहा है? याद ये मुखातिब तो इस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते हैं। इसके अलावा जो बाकी जो भी सुन रहे हैं, तो इसमें कुछ बातें तो ऐसी होती हैं जिन्हें जिससे अल्लाह ताला मुखातिब होते हैं। ये आम उसलूब जो अरबी का है, जिससे आप मुखातिब होते हैं। तो जब हम ये कहते हैं कि याद करो, इसका मतलब है जो सामने वाला है वो ये बात को जानता है, ठीक है? या वो बात इतनी मशहूर है कि जबान ज़द आम है, बच्चा बच्चा वाकिफ है, सब जानते हैं, ठीक है? अच्छा जी, यहाँ से अब आगे चलते हैं। और जब हमने कहा लिल मलाइकाती, हमने जब फरिश्तों से कहा, क्या कहा अल्लाह ताला ने? उस जूदू, तुम सब सजदा करो, ली आदम, आदम अलैहिस्सलाम को। फसा जादू, तो उन्होंने सजदा किया, सब ने सजदा किया, इल्ला, मगर इबलीस, सिवाय इबलीस के। आयत नंबर 34 में अब पिछली आयत मुबारका में तो हमने जो सीक्वेंस चल रहा है उसके मुताबिक ये था कि पहले जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला बनाने वाले थे, इन्नी जाइलुन, बेशक मैं बनाने वाला हूँ और ज़मीन में एक खलीफा। तो उसके बारे में जो फरिश्तों के दिल में जो अंदेशे उनके जहन में जो उठे, तो वो उसका जवाब अल्लाह ताला ने उन्हें दिया। इसके बाद फिर अ, ज़रूरी नहीं है कि कुरान मजीद में कोई भी जो बात है वो एक तरतीब से आ रही हो। कोई आगे भी हो सकती है, कोई पीछे भी हो सकती है। कोई बात का वाकया पहले भी आ सकता है, ठीक है? तो ये अलग-अलग सारे वाकयात अलग-अलग मौके के, इनका बस आपका सीखने का मकसद कि ये हुआ था और इसमें सीखने की बात क्या है। तो उसमें फिर जब आदम अलैहिस्सलाम को पहले तो बनाने से पहले कि बेशक मैं बनाने वाला हूँ अभी, उससे पहले फरिश्तों के जो ख्यालात थे वो, और अल्लाह ताला ने उनके साथ वो एक डायलॉग आपको नजर आएगा। और उसके बाद फिर जब बना लिया आदम अलैहिस्सलाम को और उन्हें इल्म भी दे दिया, उन्हें चीज़ों के नाम या जो भी मैंने तफसीलात आपके सामने पिछली क्लास में रखी थी कि उसमें मुख्तलिफ तफासिर में मुख्तलिफ जो व्यूज़ हैं वो मैंने आपके सामने रखे थे, ठीक है? तो वो उनको वो सिखा दिए और फिर वो सारा सीन हुआ। अब ये आदम अलैहिस्सलाम को, और ये आ, उसके जो बनाने के बाद ये बात हुई है, ठीक है? तो ये सीक्वेंस थोड़ा सा आगे पीछे, क्योंकि कुरान मजीद का अपना एक अंदाज है जिसे हर इंसान, बल्कि सबके लिए समझना, इसकी हिकमतों को, मसलहतों को, ये मुश्किल है। तो इसमें बहुत दफा तो कुरान मजीद के दूसरे मकामात ही हमारी मदद करते हैं कि जब अल्लाह ताला एक और जगह कुरान मजीद में हमें पता चलता है कि जब मैं इसे बनाऊंगा, इसमें अपनी रूह फूंकूंगा, तो तुम इस सजदे में गिर पड़ना, इसे सजदा करना है। तो ये ऐसा था, ठीक है? तो इसके बाद फिर इल्म वाला जो था, चले, ये वैसी छोटी सी एक बात मैंने आपसे शेयर की। फिलहाल जो आयत होगी, मैं इस पे लफ्जों की पहचान इस क्लास में नहीं करवाती। सिंपल आयत पढ़ूंगी, तर्जमा करूंगी, उसमें से जो उसका बैकग्राउंड होगी वो शेयर कर दूंगी, और सीखने की बातें हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला, बस। और जब हमने फरिश्तों से कहा कि
तुम सब आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो सब ने सजदा किया सिवाय इबलीस का। यहाँ पे दो चीजें याद रखिए। इसका मतलब ये नहीं है कि इबलीस फरिश्ता था, यानी कि सब फरिश्तों ने सजदा किया मगर इबलीस ने नहीं किया। इबलीस फरिश्ता नहीं था। दूसरी बात ये कि इसका मतलब, और इबलीस जिन्नों में से था, ये सूरतुल कहफ में ये हमें पता चलता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ फरिश्तों को हुक्म दिया गया था सजदे का, इबलीस को नहीं दिया गया था। क्योंकि कुरान मजीद में एक और मुकाम पे हमें पता चलता है, अल्लाह ताला ने इससे पूछा था इससे कि तुझे किस चीज ने मना किया जब मैंने तुझे सजदे का हुक्म दिया था। ठीक है, तो ये चीज क्लियर कर लीजिए। इबलीस असल में ये, आप यूं समझ लीजिए, ये उस वक्त का ये बड़ा एक ऐसा जिन था, और इबादत की वजह से ये रिवायात में पता चलता है कि ये बहुत मुकर्रब हो गया था, और ये फरिश्तों के उसी कंपनी में ये होता था। तो बाकी इबलीस, असल में जब इबलीस का लफ्ज इस्तेमाल होगा तो ये खास वो वाला इबलीस जो कि ये आदम अलैहिस्सलाम से रिलेटेड जो सारा वाकया था। बाकी जब शैतान का लफ्ज इस्तेमाल होगा तो शैतान जो होता है ना, ये एक, आप यूं समझ लीजिए, एक कैफियत का नाम है और ये खसलत का नाम है। ये जो भी इबलीस जैसी हरकत करेगा, इबलीस ने क्या किया, सरकशी, तकब्बुर, नाफरमानी, तो चाहे वो कोई इंसान हो चाहे कोई जिन हो, जो भी इबलीस को फॉलो करेगा। हाँ, इबलीस की इसकी नस्ल में से भी हैं लोग और उसके दोस्त भी हैं जो कि इंसानों में से भी हो सकते हैं। ठीक है, तो बाकी कोई इंसानों में से भी हो सकता है और जिन्नों में से भी हो सकता है। जो इबलीस को फॉलो करेगा उसके नक्शे कदम पे चलेगा। आगे चले, अबा वस्तकबर, उसने इनकार किया और तकब्बुर किया। फिर कुरान मजीद के मुख्तलिफ मकामात पे पता चलता है, इसने कहा था कि ये मैं इससे बेहतर हूँ, अना खैरुम मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूँ, इसे तो मिट्टी से बनाया गया। वो अपने आप को सुपीरियर समझता था। ये तकब्बुर, ये ले डूबा उसे। याद रखिए, ये जो तकब्बुर है ना, अपने आप को कुछ समझना, और ये सिर्फ अल्लाह ताला को जचता है। ये अल्लाह ताला की सिफत है। ये किसी इंसान की ये हैसियत ही नहीं है, उसको आप यूं समझिए इजाजत ही नहीं है, उसकी औकात ही नहीं है कि वो तकब्बुर कर सके। क्या है इंसान के पास, आपके पास, मेरे पास क्या है ऐसा? अगर मुझे आपसे दो किताबें मैंने आपसे ज्यादा पढ़ ली हैं, ये 2 साल पहले आपसे शुरू कर लिया कुरान मजीद, फर्ज करें, या चले आपको लगता भी है अगर मुझे थोड़ा बहुत आता है, तो उसमें वो तो अल्लाह ताला का कमाल है, मेरी अपना उसमें क्या है? फिर अगर मैंने, मुझे दिया किसने, अल्लाह ताला ने। मुझे तौफीक किसने दी, अल्लाह ताला ने। बहुत सारे लोग होंगे जो कि इल्म हासिल करना चाहते होंगे, नहीं कर पा रहे होंगे, जुड़ना चाहते होंगे, नहीं जुड़ पा रहे होंगे। तो तौफीक भी अल्लाह ताला की, नेमतें भी अल्लाह ताला की, सब कुछ तो अल्लाह ताला का है। जब आपको ये चीजें समझ आने लगेंगी ना, तो आप में आजिज़ी बढ़ती जाएगी। और तकब्बुर के से तो इंसान बहुत कोसों दूर भागेगा। ठीक है, तकब्बुर जो है ये बहुत ही नापसंदीदा चीज। सही मुस्लिम की हदीस है, वो शख्स जन्नत में नहीं जाएगा जिसके दिल में जर्रा बराबर भी ये तकब्बुर होगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, और इसमें फिर देखते हैं, इसमें बहुत सारी बातें मैं आपसे इस आयत में पहले इसको पूरा कर लेती हूँ। वह काना मिनल काफिरीन, और वो काफिरों में से हो गया। ये गौर करने वाली बात होती है, ये जो एंड, जिस आयत का जिस चीज पर एंड हो रहा होता है ना, अब यहाँ पर काफिर कहा गया उसके तकब्बुर करने की वजह से, इनकार करने की वजह से। देखिए, और उसके तो इनकार किस चीज से किया था, कौन सा हुक्म था, सजदा ना करने की वजह से उसने अल्लाह ताला का इनकार किया, हुक्म का इनकार किया, और उसने तकब्बुर किया। तो ये जो काफिर है ना, ये सिर्फ तकब्बुर करने से कोई काफिर नहीं हो जाता। ये अल्लाह ताला की नाफरमानी, और बाकी हम और आप किसी पर कुफ्र के फतवे हम नहीं दे सकते। ये जो मुफ्ती साहिबान है, ये उनका ही काम है। वो पूरी हिस्ट्री लेंगे, पूरी बैकग्राउंड पता करके फिर किसी पे फतवा लगाएंगे। हम बहुत आराम से किसी को भी काफिर कह देते हैं, किसी को भी मुनाफिक कह देते हैं, किसी को भी जन्नती कह देते हैं, किसी को भी जहन्नमी कह देते हैं। तो इन सब बातों से बचना चाहिए। ये बहुत नापसंदीदा है अल्लाह ताला की नजर में। ये सब काम अल्लाह ताला के हैं, ये अल्लाह ताला के काम है। हम अपने काम करते नहीं हैं जो हमें दिए गए हैं।
अल्लाह ताला की इताअत, इबादत, फराइज, अल्लाह ताला की हुकूक, बंदों के हुकूक, जो भी काम हमारी दुनिया में जो ड्यूटीज है, हम अपने काम नहीं करते हैं। हम दूसरों की तनकीद करते हैं, या फिर ये अल्लाह ताला के कामों में भी हम टांग अड़ा रहे होते हैं। तो ये सब अल्लाह ताला के काम है। तो अब यहाँ पर ये सिर्फ तकब्बुर से कोई काफिर नहीं हो जाता। और खास देखिए किस चीज से उसने इनकार किया, अल्लाह ताला की नाफरमानी। अच्छा, फिर एक और बात, चाहे छोटी सी बात भी नहीं मानी, बात ये नहीं है कि नाफरमानी छोटी थी या बड़ी थी, बात यह है कि किस जात की नाफरमानी की है। आप अपनी इस दुनिया में भी देख लें, एक किसी आम शख्स की कोई अगर बात नहीं मानता तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, और एक आला शख्सियत सो कॉल्ड दुनिया में, उसकी अगर कोई बात नहीं मानता तो उसके क्या नताइज होते हैं। तो कहाँ अल्लाह ताला। तो और मैं ये अल्लाह ताला की कभी भी किसी चीज को हम बंदों के साथ मिसाल नहीं दे सकते, इसे पढ़ाते हुए समझाते हुए थोड़ा सा आइडिया मैं देती हूँ। तो फिर दोबारा देखते हैं इस आयत में क्या कुछ सीखने के लिए। वाइज कुल ना लिल मलाइका तिस्जुदू लि आदम, और जब हमने फरिश्तों से कहा आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। मैं दोबारा से बताती हूँ। देखिए, सजदा करने का मतलब होता है सर झुकाना। अब ये सर थोड़ा सा भी झुकाया जा सकता है ताजीम के लिए, और थोड़ा ये ताजीम के लिए कह लें, किसी की हुक्म बजा लाने के लिए, अदब के लिए। और जैसे ये आप लोगों ने देखा, ये जापान वगैरह में ये रिवाज है कि किस तरह वो सर झुकाकर ग्रीटिंग्स ये करते हैं। ठीक है, और एक पूरा प्रॉपर सजदा भी होता है जैसे हमारी नमाज में होता है। तो ये प्रॉपर सजदा था, ये सिर्फ ये नहीं था कि सर झुकाया, पूरा सजदा। अब किसी के ज़हन में ये सवाल पैदा हो सकता है कि क्या ये शिर्क नहीं था। तो इसमें दो बातें हैं। एक तो ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, इन इस शरीयत से पहले जो पिछली कौमें थी, उम्मतें थी, उनमें एक सजदा इस तरह का जायज था, इसे ताजीमी सजदा कहते थे। जैसे ये यूसुफ अलैहिस्सलाम की जब आप पढ़ते हैं तो उसमें भी आप देखते हैं किस तरह ये सारा तफसील आपको वहां पे मिलेगी। लेकिन अब ये गलत है, अब नहीं हम कर सकते। सेकंड, जिस चीज का अल्लाह ने हुक्म दिया है, अब अल्लाह ताला ने कहा है कि इस चीज को सजदा करो, तो वो उसको सजदा करना अल्लाह ताला की इताअत में शामिल है। तो ये बिल्कुल शिर्क नहीं। ओके, सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। इब्लीस का क्या मसला था ये मैंने आपके साथ, बेसिकली तकब्बुर। उसने अबा होता है किसी चीज का सख्ती से इनकार, उसने इनकार किया और तकब्बुर किया। अब यहाँ पे देखिए, इसे काफिर में से कहा गया। बहुत मुकामात पर कुछ नाफरमानी को अल्लाह ताला जालिम कहेंगे कि ये जालिमों में से हो गया, ये जुल्म किया। कुछ को कुफ्र कह रहे हैं, कुछ को कुछ कहा जाता है। तो ये हर लफ्ज अपने अंदर कोई मसलहतें, हिकमतें छुपाए हुए होता है, जिसे किसी हद तक पुराने जो हमारे, कुछ तो हमें कुरान मजीद के मुख्तलिफ मकामात से पता चलता है, कुछ अहादीस मुबारका से क्लियर हो जाते हैं, कुछ सहाबा कराम की जात से और पुराने स्कॉलर से हमें इन चीज़ों का ये इल्म पता चलता है कि यहाँ पर ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है तो क्या है, यहाँ पर हुआ है तो क्या है। अब ये सजदा करने को बहुत यहाँ पर इंपॉर्टेंस दी जाती है कि एक सजदे से उसने इनकार किया था। ठीक है, उसने तकब्बुर की वजह से किया। हम में से जो लोग रोज कितने सजदे यानी कि नमाज छोड़ते हैं, चाहे तकब्बुर की वजह से नहीं छोड़ते। लेकिन बात यह है कि सिर्फ यहाँ पे तकब्बुर ही मैटर नहीं कर रहा, ये इनकार करना। तो इनकार तो है ना ये अल्लाह ताला की किसी हुक्म का। अल्लाह ताला ने जब एक चीज फर्ज की हुई है, नमाज किसी हालत में माफ नहीं है। इतनी आसानी कम है कि आप खड़े होके नहीं पढ़ सकते, बैठ के पढ़ लीजिए। बैठ के नहीं पढ़ सकते, आप लेट के पढ़ लीजिए। वुजू नहीं कर सकते, तयम्मुम कर लीजिए। बहुत आसानियां हैं, लेकिन नमाज किसी हालत में छोड़ी नहीं जा सकती। आगे इसके मसाइल हैं, कभी कज़ा हो जाए तो किस तरह पढ़ें, या घर से निकलने से पहले ही आप किसी पहली वाली नमाज के साथ किस तरह मिलाकर पढ़ सकते हैं, ये सारे मसाइल हैं। ये वो लोग इनको ज़रूर जानना चाहेंगे जो मोहब्बत करते हैं अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला की इताअत करना चाहते हैं, जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं, नमाजों से मोहब्बत करते हैं। वो बिल्कुल जानना चाहेंगे ये मसाइल। तो ये वो सब अपनी जगह। बात यहाँ पर है कि अल्लाह ताला की नाफरमानी की, सजदे से इनकार किया। बात ये सिर्फ सजदे की बात नहीं, असल बात ठीक है, नाफरमानी हुक्म किसने दिया? अल्लाह ताला ने। किसी जिस चीज का भी दिया, खड़े हो जाओ तो खड़े होना है, बैठ जाओ तो बैठना है। तो यहाँ पर क्या हुक्म था? सजदे का।
انکار کر دیا ابلیس نے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو روز کتنے آرام سے کتنی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں اور ہمیں کوئی گلٹ بھی نہیں فیل ہوتا, کوئی دل بوجھل بھی نہیں ہوتا, کبھی رونا بھی نہیں آتا اس بات پہ, کبھی بے چینی بھی نہیں ہوتی, اور ہم اپنے آپ کو بھی تسلی دے دیتے ہیں کوئی بات نہیں, میں گھر سے باہر ہوں, میں شاپنگ کرنے آئی ہوئی ہوں, یا میں جاب پہ ہوں. جاب پہ بالکل کون سی ایسی جاب ہے اسپیشلی, بلکہ غیر جو اسلامک کنٹریز ہیں وہاں پر بھی کوئی نہ کوئی ایسی جگہ آپ کو مل سکتی ہے. یہ نماز کی سے محبت کرنے والے جن کی پرائیورٹی اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں نا, وہ جگہیں موقع بنا لیتے ہیں. کچھ بھی نہیں ہوگا تو وہ واپس کسی طرح آ کے اگلی نماز کے ساتھ اسے ملائیں گے, ادا کر کے سوئیں گے. حل ہے, ہر چیز کا حل ہے. لیکن ہم ایک دو دفعہ تو اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں, اور کہ کوئی بات نہیں, میں ٹھیک کر رہی ہوں, میں نہیں اس پوزیشن میں اس کو کر سکوں. اب اس وقت مہمان آ گئے ہیں, اس وقت مجھے باہر جانا ہے, اس وقت میں جلدی میں ہوں, اس وقت میں کچن میں ہوں, اس وقت بس میں اگر نماز پڑھوں گی تو یہ میری افطاری جو ہے, یہ جو میں سحری بنا رہی ہوں, یہ اس میں مسئلہ ہو جائے گا. جو بھی آپ کام کر رہی ہیں بیچ میں آپ سارے کام چھوڑتی جائیں گی. یہ اور چھوٹتا کون سا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کام چھوٹتا ہے. ہم اتنا ایزی لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو. اور آج کی جو حدیث سے مبارکہ ہے, آج ہم اسے بھی دیکھیں گے تو اس میں وہ بھی یہی ہے, اسی سے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بھی پاک ہے اور پاک چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے. اور ہم اللہ تعالیٰ کو کیا دے رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیے, ایک چیز تو یاد رکھیے کہ ہم ساری زندگی کتنی مل سکتی ہے, 60 70 80 سال کی, سارا وقت بھی اگر ہم سجدے میں گزار دیں, ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہے, ہم سونا بھی چھوڑ دیں, کھانا بھی چھوڑ دیں, پینا بھی چھوڑ دیں, دنیا کے ہر کام چھوڑ کے, پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ کی کسی بھی چیز کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں, یہ جو اللہ تعالیٰ حقدار ہیں جس چیز کی, جس محبت, جس عبادت, جس توجہ کا, وہ ہم نہیں ادا کر سکتے. یہ چیز تو ممکن ہی نہیں ہے. ہم چونکہ اللہ تعالیٰ کو پہچان ہی نہیں پاتے. جب آپ کو کسی چیز کی جب پہچان ہوتی ہے نا, تو وہ پھر قدر و منزلت اور بڑھ جاتی ہے اس چیز کی. تو چونکہ ہم چھوٹے لوگ ہیں, ہم بہت ساری بشری تقاضے, بشری کمزوریوں کے ساتھ, تو ہم اس طرح سے پہچان نہیں پاتے ہیں. تو پہچان ہوگی تو قدر کریں گے نا پراپر. لیکن چلے, پھر بھی جتنی پہچان ہے, جتنا بھی پتہ چلتا ہے, ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو سب سے ہلکا لیتے ہیں. ہم ان کی احکامات کو, اب کچھ چھوٹا سا مسئلہ ہوگا, آرام سے نماز چھوڑ دیں گے. اور کسی شخص کو, دنیا کے کسی شخص کو دکھانے کے لیے اسے کوئی چیز دینی ہوگی, ہم اتنا خیال کریں گے, خاص چیز دیں گے, اپنی حیثیت سے بڑھ کر لیں گے, اس کی پریزنٹیشن پہ فوکس کریں گے, اور بہت کیئر کریں گے کہ اسے پسند آ جائے, فکر کریں گے. اسے بعد میں بھی پوچھیں گے کسی بہانے سے یا ڈائریکٹ کہ اسے پسند آیا یہ تحفہ. اور اللہ تعالیٰ کے, جب اللہ تعالیٰ کو کچھ دینے کی باری آتی ہے تو اتنا فار گرانٹیڈ لیتے ہیں, اتنا ہلکا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو, ہم سمجھتے ہی کچھ نہیں اللہ تعالیٰ کو. تو یہ چیز جو ہے نا, یہ آج کی حدیث بھی بہت دل بدلنے والی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اپنے دلوں کو ٹٹولیے. کیا آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی یہ جگہ ہے؟ تو پھر یاد رکھیے, آپ بھی کوئی, آپ کی زندگی میں بھی خیر و برکت نام کی کوئی چیز نہیں رہے گی. یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں, یہ قرآن مجید میں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری ذکر کے لیے وقت نکالو, فارغ ہو جاؤ, اور جو نہیں کرتا اس کے لیے میں معیشت, زندگی کا یہ جو نظام ہے نا, اس کا جو بھی وہ کام کر رہا وہ تنگ کر دوں گا, اور بے برکتی ہوتی ہے. اور اس کی اور بھی بہت ڈیپتھ ہے, اس کی تفسیر میں بہت کچھ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جب کبھی وہاں پہنچیں گے, میں کبھی موقع ملا میں آپ کے سامنے رکھوں گی کس طرح یہ چیز تنگ ہوتی ہے, کس طرح زندگی تنگ ہو جاتی ہے, دنیا تنگ ہو جاتی ہے. تو سمجھدار وہ شخص ہے جو اس چیز کو سمجھ لیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی کتنی سمجھ آتی ہے کتنی نہیں, یہ تو آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جتنی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں گے, کیونکہ یہ توفیق کی بات ہوتی ہے. ہدایت کے بھی درجے ہوتے ہیں, اور ایک درجے تو بیسک ہوتے ہیں, وہ بھی آپ کو کبھی بتاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ. پھر یہ کہ جب مل جاتی ہے اس کے بعد بھی اس میں درجے ہوتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ اور توفیق دیتے ہیں نیک کام کی, اور اس کے درجے بلند کرتے ہیں. تو سمپل از دیٹ کہ آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی کیا جگہ ہے, وہی جگہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں آپ کی ہوگی.
آپ کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد ستا رہی ہے، بے چین ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں بے قرار پھرتے ہیں، کبھی یہ نماز کا وقت ہو گیا، کبھی یہ کسی شخص کے ساتھ اچھا سلوک کروں، کسی کی خدمت کر دوں، اللہ تعالیٰ کو اچھا لگے گا، کبھی یہ رمضان آ گیا، کبھی کوئی نیکی کا موقع، ہر وقت میں اپنے شوہر کے پاس میں بیٹھی ہوں، بات چیت کر رہی ہوں، میں اپنے بچوں کے پاس بیٹھی ہوں، وہ ہر وقت ہمارے ذہن میں یہ ہوگا، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے، یہ ناپسند ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے اچھا پرفارم کرنا ہے۔ تو اس کا مطلب جب آپ یہ کر رہے ہوتے ہیں نا، آپ کا یہ رویہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں آپ بہت اہم ہوتے ہیں، بہت خاص ہوتے ہیں، انہیں پسند ہے کہ آپ اس طرح سے ان کو یاد کریں۔ یہ جب کوئی شخص کوئی ذکر کرنے لگتا ہے، کوئی تسبیح ہاتھ میں لیتا ہے، کوئی قرآن ہاتھ میں پکڑتا ہے، یہ مصحف کہنا چاہیے اس کو، جب مصحف ہاتھ میں پکڑتا ہے، قرآن تو کلام کو کہتے ہیں بیسیکلی، یہ اس کا بھی ہے، ٹھیک ہے، اس کا بھی اچھی نیت کہیں پیچھے سے شامل رہی ہوگی پہلی بار شروع میں، اب جب ایک بار وہ اس سے جڑ جاتا ہے اور مزید توفیق ملتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اچھا لگتا ہے پھر اس شخص کے منہ سے اپنا ذکر سننا، اس کی تلاوت سننا، جو بھی ہے، جو وہ اچھے کام کرتا ہے، وہ ایک کام اس نے اتنا اچھا کیا، اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا، وہ بار بار اسے توفیق ملے گی، تو یہ ہم نہیں کر رہے ہوتے، یہ اللہ تعالیٰ، اور ہم چھوڑ نہیں رہے ہوتے، پہلی بار ٹھیک ہے، سب کے سامنے اللہ تعالیٰ ایک صحیح اور غلط راستہ رکھ دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو جس راستے پہ چلتا ہے اسی راستے میں اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، آسان کر دیا جاتا ہے اس کے لیے، چاہے کوئی بھی راستہ ہو، کوئی غلط راستے پر ہے اس کے لیے وہ آسان کر دیا جاتا ہے، کوئی صحیح راستے پہ وہ آسان کر دیا جاتا ہے، نیکی کرنے کی، مزید نیکیاں کرنے کی توفیق دی جاتی ہے، نیکیاں کرنا آسان کر دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اور راضی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا آسان ہو جاتا ہے اس شخص کے لیے۔ تو آپ دیکھیے آج صرف اس ایک آیت میں سے، صرف ایک اس سجدے کی بات سے اور ابلیس کے رویے سے، طرز عمل سے، آج آپ اپنے آپ کو دیکھیے، آپ کدھر ہیں اور میں کدھر ہوں، ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ کدھر ہے، یہ ادھر ہی ہے جہاں آپ نے ان کو رکھا ہے، جتنا آپ ان کو توجہ دے رہی ہیں اتنی آپ کی اہمیت اللہ تعالیٰ کی نظر میں، بس اگر آپ نے سمجھنا ہے نا، بعض لوگ تو اس کو قرآن مجید سے مثال دیتے ہیں کہ جتنی آپ کو قرآن مجید سے محبت ہے نا، اتنی اللہ تعالیٰ کو آپ سے، یہ آپ خود دلوں کو ٹٹول لیجئے۔ اگر آپ نمازوں کی پرواہ نہیں کر رہی ہیں، کسی بھی چیز کی، اللہ تعالیٰ نے جو فرائض ہیں، جو احکامات دیے ہیں، کوئی بھی، چاہے وہ اپنے سے ریلیٹڈ ہیں، بندوں سے ریلیٹڈ ہیں، آپ ان کو کس طرح سے ان کو کرتے ہوئے کس وقت اللہ تعالیٰ کو کہاں سوچتی ہیں، کہاں دیکھتی ہیں، کہاں رکھتی ہیں، بس یہ آپ کو خود ہی جواب مل جائے گا۔ اگر نماز کوئی امپورٹنس نہیں رکھتی ہے آپ کی زندگی میں، آرام سے چھوڑ دیتی ہیں، قضا بھی نہیں ادا کرتی ہیں، فکر بھی نہیں کرتی ہیں، اور آہستہ آہستہ دل بوجھل ہونا بھی چھوڑ دیتا ہے، تو پھر آپ دیکھ لیں کہ آپ کدھر ہے، پھر آپ چاہے زبان سے اللہ اللہ کرتی رہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، زبان سے اللہ اللہ وہ تو ضرور کریں، سب کریں، اس کا اپنا اجر ہے، اللہ تعالیٰ کا نام لینے کا، وہ تو اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، لیکن یہ کیسا معاملہ ہے یہ کیسا طرز عمل ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے اور نمازوں کی فکر نہیں، بندوں کے ساتھ ہمارا اخلاق اور رویہ اتنا گیا گزرا ہے، یہ اللہ سے محبت کا دعویٰ نامکمل ہے جب تک کہ میں بندوں سے محبت نہیں کرتی، اور بندوں سے محبت اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں، میں بندوں سے اگر اللہ تعالیٰ کی سب مخلوق سے اگر میں محبت کرتی ہوں، ان کی خدمت کرتی ہوں، یہ سوچ کے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ہیں، اللہ تعالیٰ کو اچھا لگے گا، اگر میں ہر کام میں اللہ تعالیٰ کو سامنے رکھتی ہوں، سب سے پہلے میں جو کر رہی ہوں یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے، اجازت دی ہے کہ نہیں دی، صحیح ہے کہ نہیں ہے، حلال ہے، حرام ہے، غلط تو نہیں، اللہ تعالیٰ کو برا تو نہیں لگ رہا، غلط تو نہیں لگے گا، یہ چیزیں، یہی تقویٰ ہوتا ہے، یہ جو کانشیسنیس ہوتی ہے، یہ احساس ہوتا ہے، جو فکر لگ جاتی ہے آپ کو، چاہے آپ اکیلے ہوں چاہے محفل میں ہوں، آپ کو فکر لگ جاتی ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے اس کے سامنے پرفارم کرنا ہے، بس اس نے دیکھ لیا نا، میری پرفارمنس پوری، مجھے چاہے کوئی اور دیکھے نہ دیکھے، مجھے سنے نہ سنے، کسی کو میرا پتہ چلے نہ چلے، بس اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا بہت ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے بہت ہے، تو جب یہ آپ کا تعلق ہوگا، آپ کے دل میں احساس، ہر وقت خیال، دھیان، یہ دھیان کا رشتہ ہے، آپ کے دھیان میں اگر اللہ تعالیٰ ہے تو آپ بھی ان کے دھیان میں اسی طرح سے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ غافل ہو جاتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ آپ کو کھانا پینا دینا چھوڑ دیں گے، اللہ یہ
ہم لوگ اتنے ہمارا علم بہت محدود ہے، سوچ بڑی محدود ہے. ہمیں لگتا ہے جس کا رزق تنگ کیا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اس سے ناراضگی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم کی نشانی ہے جی. بہت کھلا رزق ہے، بہت وافر رزق ہے، بہت دنیاوی نعمتیں ہیں اس کے پاس. تو اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہیں. اور ایک چاہے غریب شخص ہے لیکن اس کو ہم اس طرح جج کرتے ہیں کہ نہیں، یہ اس کے حالات مشکل ہیں، اس پہ مشکلات آ رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش نہیں ہے، یہ گناہ گار ہوگا. حالانکہ ایسا دور دور تک نہیں ہے. اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اگر آپ کو یہ لگتا ہے آپ کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہے، لیکن آپ کو نماز کی توفیق نہیں مل رہی، سجدے کی توفیق نہیں مل رہی، آپ کو فوراً کانشیس ہونا چاہیے، آپ کو فوراً فکر مند ہونا چاہیے، آپ کو پریشان ہونا چاہیے، اس بارے میں بے چین ہونا چاہیے کہ مجھے سجدے کی توفیق نہیں مل رہی. یہ ہیں وہ چیزیں. آپ کو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی توفیق مل جائے، آپ کو ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کی توفیق مل جائے، آپ قرآن مجید سے جڑ جائیں، آپ کو لوگوں کی خدمت کی توفیق مل جائے، آپ کو کوئی بھی اچھے کام کرنے کی توفیق مل جائے. یہ ہے کہ جی اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا ایک تعلق ہے، وہ آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ یہ معاملات ہے، راضی ہوں گے، خوش ہوں گے. ٹھیک ہے. تو یہ دنیاوی چیزوں سے میئر نہ کیا کریں کہ میرے پاس سب کچھ ہے اور حالات اچھے جا رہے ہیں، گھر میں کوئی آزمائش نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی بیماری نہیں، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے. صحابہ کرام کا تو یہ رویہ نہیں ہوتا تھا. وہ تو اگر کچھ مہینے تک کوئی پریشانی آزمائش نہیں آتی تھی تو انہیں فکر لاحق ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض تو نہیں ہو گئے. وہ یہ پیسہ دنیاوی چیزوں کو تو میٹر یہ تو کرتی ہی نہیں تھی ان کے نزدیک. تو یہ آپ اپنا رویہ آج، میں اگلی آیت پہ بھی جاتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. تو صرف آیات مجھے مکمل کرانا میرے لیے بڑا آسان ہے. ایک آیت پڑھا، ترجمہ کیا، اس میں سے کچھ سیکھنے کی باتیں یا موٹی موٹی ایکسپلینیشن دے کے آگے چلی گئی، تفسیر بتا دی. بہت آسان ہے. لیکن اس میں سے جو سیکھنے اور عمل والی بات ہے نا، اس کو میں بھی پکڑوں اور اس کو جم جاؤں، مضبوطی سے پکڑوں. اور آپ بھی دیکھیے، ہو سکتا ہے ایک چیز میرے نزدیک یہاں پر اہم ہو، میں نے اس پہ توجہ کی، یا اتنا وقت نہیں ملا کہ میں باقی چیزوں کی طرف توجہ دلا سکوں. ٹھیک ہے. تو آپ خود بھی غور کیا کریں، پوری توجہ سے دل اور دماغ کے ساتھ حاضر ہو کے کلاس اٹینڈ کیا کریں اور خوش ہوا کریں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے. اس وقت کتنے لوگ ہیں جو نہ جانے کہاں کہاں کیا کام کر رہے ہیں، کچھ اچھے کام بھی کر رہے ہوں گے اور غلط کاموں پہ بھی وقت ضائع ہو رہا ہوگا، یا بیمار ہوں گے، یا کسی بھی حال میں ہوں گے، اور وہ قرآن مجید سے جڑنا بھی چاہ رہے ہوں گے لیکن وہ نہیں آ پا رہے، نہیں جڑ پا رہے. تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے آج عافیت دی ہے، صحت دی ہے. آج آپ اس چیز سے خوش ہوا کریں کہ مجھے توفیق مل رہی ہے، میں اللہ تعالیٰ کی آیات کو سن رہی ہوں، دیکھ رہی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق دیں. ٹھیک ہے. تو اس میں سے آج ایک خاص بات کہ نماز، اس کو آپ اپنی زندگی کا لازم حصہ بنائیے اور اس کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اس کو چھوڑا نہ کریں، اس پر مضبوطی سے پکڑیں اس چیز کو انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہمیں ایکچولی چونکہ اندازہ نہیں ہے نماز چیز کیا ہے، یہ کس طرح سے انسان کو بدلتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے، چونکہ ہمیں ان چیزوں کا اندازہ نہیں ہے. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہمیں اس کا ترجمہ بھی نہیں پتا ہوتا. پھر ترجمہ آ بھی جائے تو بھی خوش و خضوع اس طرح کا نہیں ملتا. کوئی بات نہیں، پھر بھی نہیں چھوڑنی ہے، بس چھوڑنی نہیں ہے. یہ تو جیسے قسم کھا لیں اور جیسے اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ نماز نہیں چھوڑنی. اس کے مسائل کے مطابق پہلے پڑھ کے نکلیں باہر یا بعد میں قضا کریں، لیکن اس کو پوری کریں اپنی. آپ دیکھیے گا کیسے زندگیوں میں خیر و برکت آتی ہے. اور نماز کا اس سے کیا تعلق ہے کہ یہ میری مشکلات آئیں گی نہیں، یا میری یہ مشکل جو ہے نماز سے فوراً دور ہو جائے گی. نماز ایک اپنا ایک حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، سب سے پہلے اس کے بارے میں سوال ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ نماز ایک حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ تو ہر حال میں ماننا ہے، چاہے میں پریشان ہوں، نہیں ہوں، بیمار ہوں، صحت مند ہوں، ام، خوش ہوں، پریشان ہوں، جو بھی ہے، یہ تو حکم ہے. اس کا ان چیزوں سے کیا تعلق؟ پھر ہمارے ہاں ایک اور بڑا یہ رویہ دیکھنے میں آتا ہے ہم مسلمانوں کا. پریشانی آئی، آزمائش آئی، کوئی تکلیف آئی، بیماری آئی،
قرآن مجید کھولنے لگ گئے، چاہے ہم خود کھولیں یا گھر میں لوگوں کو بلا کر قرآن خوانی ہو رہی ہے، کوئی فوت ہو گیا تو قرآن خوانی، تب قرآن کھلے گا، تب یا ہمیں کوئی پریشانی ملتی ہے تو کچھ دنوں کے لیے بہت نمازی پرہیزگار ہو جاتے ہیں، اور ہمارے اس رویے کا قرآن مجید میں ذکر ملتا ہے کہ جب یہ انسان پریشان ہوتا ہے تو اٹھتے بیٹھتے ان کے ہر یہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اور جب ہم اس کی مشکل دور کر دیتے ہیں تو اس طرح پہلو کترا کے نکل جاتا ہے کہ جیسے کبھی اسے کوئی مشکل، کوئی تکلیف پہنچی ہی نہیں تھی، بالکل ایسے کرتا ہے انسان۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو ان چیزوں سے نہ ناپا کیجیے کہ یہ جو ہے میری مشکل یہ دور کرے گا، دور بالکل ہوگی، نماز سے بھی ہوگی، قرآن مجید سے بھی ہوگی انشاءاللہ تعالی، لیکن اگر نہیں بھی دور ہو رہی یا تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے، آزمائش ہے، جو بھی ہے وہ اپنی جگہ ہے، وہ اپنے معاملات ہیں، یہ ایک حکم ہے، فرض ہے، اس میں تو سوچنا ہی نہیں ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے طور پر نماز کو اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر اپنا آپ کو بندہ اور عاجزی کے ساتھ اور غلام سمجھ کے اللہ تعالیٰ کے کھڑے ہوں گے نا اللہ تعالیٰ کے سامنے سے، تو دل کی کیفیات بھی بدل جائیں گی، زندگیاں بھی بدل جائیں گی، حالات بھی بدل جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، سب مل جائے گا۔ اور اگر پھر بھی کوئی آزمائشیں، پریشانیاں، بیماریاں، تکلیفیں، وہ تو زندگی بھر ساتھ رہتی ہیں، کم از کم دل کی کیفیت بدل جائے گی، دل پہلے کی طرح بے چین اور پریشان نہیں ہوگا، دل مطمئن ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ نماز کی اہمیت ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی موقع ملا تو یہ میں آپ لوگوں کو ضرور ریمائنڈر نماز کا دیتی رہوں گی، الگ سے بھی اس کے بارے میں کوئی ہم اسپیشل کلاسز بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو بس نماز مت چھوڑیے، کچھ بھی ہو جائے نماز نہ چھوڑیے، اور ایسے مسلمان نہیں بننا جو چند دن مشکل آئی نماز پڑھ لی، صدقہ دے دیا، قرآن کھول لیا، اس کے بعد پھر بھول گئے، نہیں، ایسا نہ کیا کیجئے۔ کوئی آپ کے ساتھ ایسا کرے کیسا لگے گا آپ کو؟ آپ لوگ تو اتنے فتوے دیتے ہیں، اتنے شعر و شاعری میں ایسے دوستوں کو برا بلا کہتے ہیں جو مصیبت کے وقت کام نہیں آتے ہیں، جو صرف اپنے مطلب پرست ہوتے ہیں، جو اپنا فائدہ اٹھاتے ہیں، جب انہیں کام ہوتا ہے وہ ہم سے فائدہ لے کر چلے جاتے ہیں۔ کتنا برا کہتے ہیں ہم ان لوگوں کو، کتنا برا سمجھتے ہیں، ہم انہیں پسند نہیں کرتے، دوبارہ آتے ہیں تو ہم سیدھے منہ بات نہیں کرتے، اور ہم ہیں کہ یہ بار بار یہی حرکت کیے چلے جاتے ہیں۔ جب ہمیں کام ہوتا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کے پاس آ جاتے ہیں۔ وہ تو اللہ تعالیٰ تو پھر اللہ تعالیٰ ہے نا، وہ تو کسی انسان سے تو مثال دی ہی نہیں جا سکتی۔ وہ تو پھر جب بندہ پکارتا ہے تو وہ پھر محبت سے اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، توجہ کرتے ہیں، وہ تو انتظار میں ہوتے ہیں یہ کب مجھے پکارے، کب مجھے میری طرف آئے۔ ایک قدم چل کے جاتا ہے انسان تو اللہ تعالیٰ 10 قدم، انسان چل کے جاتا ہے تو وہ دوڑ کر آتے ہیں۔ تو یہ اور معاملات ہیں، بس آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی نیت تو کیجئے۔ اور اس میں آج ہم نے کیا سیکھا؟ نماز۔ اور سیکھا کیا؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں، میرے پاس اتنا یہ اس کلاس میں اس طرح ٹائم بھی نہیں ہوتا، صرف میں نے آپ کے سامنے کوشش کی ہے کہ آپ کو میں جھنجھوڑ سکوں، تھوڑا سا آپ کی توجہ اس طرف دلا سکوں، اپنی نمازوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مت چھوڑا کیجیے، پابندی کیجیے۔ بچوں کے سامنے بچوں کو بھی پتا ہو کہ آپ کتنی ریگولر ہے نماز کے معاملے میں، پھر آپ کو کہنا نہیں پڑے گا بیٹا نماز پڑھو، وہ خود ہی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کے شوہر بھی آج اگر ابھی نہیں اس طرح سے ادا کر رہے نماز، ایک دن آئے گا، ایک وقت آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ، آپ ضرور سامنے نظر آئیں کہ کتنی آپ پابندی کرتی ہیں نماز کی۔ جب نماز کا وقت ہوتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اذان کی آواز سنتے اس طرح وہاں اپنی جگہ سے اٹھ جایا کرتے تھے کہ امہات المومنین بتاتی ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ بالکل ایک نئے ڈیفرنٹ انسان بن جاتے تھے، ایک اجنبی ہو جاتے تھے۔ ابھی بیٹھے تھے، باتیں کر رہے تھے، لیکن جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم سنا، وہیں پر وہ بس دنیا وہیں پہ چھوڑ کے اسی لمحے اٹھ کے چلے جاتے تھے۔ تو ہمارا کیا رویہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا جاتا ہے؟ کتنے یاد آتے ہیں آپ کو دن میں اللہ تعالیٰ؟ جتنے آپ کو یاد آتے ہیں نا، بس اتنے ہی آپ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہیں۔ اور پھر بھی میں کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ اور بندے کا معاملہ ہے، وہ کس کو بھولتے کسی کو نہیں ہے، سب اللہ تعالیٰ کو یاد ہے، سب کو رزق دیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا پن ہے، بڑا ظرف ہے، اللہ تعالیٰ کا جو بڑا دل ہے وہ ہم لوگ تو امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن آج عہد کیجئے نماز چھوٹی چھوٹی بات پہ نہیں چھوڑیں گی اللہ تعالیٰ، اور کسی چیز پہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اتنی سختی اس طرح سے نہیں کی جس طرح نماز کے بارے میں ہے کہ 7 سال کے بچے کو سکھا دو، اور اگر 10 سال کا بچہ نہیں پڑھتا تو صرف ایک نماز کے بارے میں آیا ہے کہ آپ اس کو مناسب سا، یہ نہیں کہ پکڑ کے آپ اس کو اس طرح سے پیٹ ڈالیں۔ اسلام میں ایسا کوئی سزا کا نہیں ہے۔ قرآن مجید میں وہ جو بیویاں ہیں جو تھوڑا
جن کو کچھ سمجھانا مطلوب ہوتا ہے ان کے رویوں کی وجہ سے، تو وہ بھی بہت صرف ہلکا سا ٹچ کرنا ہے ان کو، کوئی اس طرح سے مارنا نہیں ہے مقصد یہ ماننے۔ اسلام میں کیا ہے، آپ کسی کو عام روٹین میں ہم کتنی رسپیکٹ کرتے ہیں لوگوں کی، سب کی۔ اگر ہم سب کی رسپیکٹ کرتے ہیں تو کبھی ہم ذرا سا گھور کے بھی دیکھ لیں تو اگلا بندہ کانشیس ہو جاتا ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، اور ذرا سی اس میں عقل ہوگی تو وہ اپنی غلطی کا احساس کرے گا اور دوبارہ نہیں کرے گا۔ تو اسلام میں ہم مسلمان ایک دوسرے کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے چہرے کی، کسی کے چہرے پہ نہیں مارنا آپ نے، ٹھیک ہے؟ تو اب ذرا سا اگر کوئی غلطی اس طرح کی، ذرا سا نہیں کوئی بھی کرتا ہے، تو اب ذرا سا اس کو ٹچ بھی کرتے ہیں تو مطلب ہوتا ہے اسے جھنجھوڑنا، کہ میں تو وہ ہوں جو تمہاری عزت کرتا ہوں، لیکن آج میں نے اگر تمہیں تھوڑا سا کسی سٹک سے، کسی مسواک سے ہلکا سا مارا ہے، تمہاری توجہ دلا رہا ہوں، مقصد مارنا نہیں ہے، توجہ دلانا ہے کہ مت کرو ایسے، رک جاؤ، چھوڑ دو، یہ چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ نماز کے بارے میں ہے کہ 10 سال کے بچے کو اس میں آپ نے اس کو مناسب سا پکڑ کے تھوڑا کر سکتے ہیں، اور اللہ کرے کہ میں تو بہت دعا کیا کرتی تھی کہ کبھی یہ موقع نہ آئے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ آگے بھی توفیق دیں اسی طرح ہو۔ بہت مجھے فکر ہوتی تھی اس چیز کی کہ مجھے کبھی اس طرح سے یہ وقت نہ آئے کہ بچے کو پکڑ کے مارنا پڑے۔ میں نے کبھی اپنے بچوں کو الحمدللہ اس طرح سے ہاتھ نہیں لگایا، ان کو بالکل بڑوں کی طرح ٹریٹ کیا، احترام سے بات کرتی ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ میرا ایکسپیرینس بہت اچھا رہا ہے۔ انہیں اگر میں نے پیار دیا ہے، احترام دیا ہے، آپ کہہ کر بھی بلاتی ہوں انہیں، محبت سے، الگ سے فرینکنیس بھی ہے، لیکن آپ کہہ کر اگر میں مخاطب ہوتی ہوں تو ذرا سا بھی اگر میرے رویے میں تبدیلی آتی ہے، وہ میرے بچوں کے لیے وہیں پر وہ کانشیس ہو جاتے ہیں۔ یہ چیز ہم انسانوں میں ہونی چاہیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ اتنی محبت سے اگر رکھ رہے ہیں، اتنے احترام، یہ کم احترام ہے کہ ہم مسلمان ہیں؟ کسی انسان کے احترام، عزت کے لیے یہ کم ہے کہ وہ مسلمان ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام دیا، مسلمان بنایا، ٹھیک ہے؟ تو ہم ایک دوسرے کے لیے کتنے ہم باعث احترام ہیں۔ تو ذرا سی بھی کوئی اس طرح کی کوئی چیز زندگی میں چینج ہو تو آپ کو تو فوراً ایسا بدل جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سگنل ہوگا، میری مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی تو اب اللہ تعالیٰ آپ کو گھورتے تو نظر نہیں آئیں گے، پکڑ کے ہاتھ سے مارتے تو نظر نہیں آئیں گے، اشارے ہی دینے ہوتے ہیں نا، آپ کو جھنجھوڑنا ہوتا ہے، مقصد جھنجھوڑنا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں سزا دے کے کیا کرے گا، کیا کرے گا وہ، کیا ملے گا اللہ تعالیٰ کو تمہیں سزا دے کے؟ بس وہ تو چاہتا ہے کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ جو شکر گزار بن جائے، جو ان چیزوں کو سمجھ جائے گا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں آزمائشیں الگ سے بعد میں وہ ساری زندگی سب پہ آتی ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جو اصل آزمائش اور جو بڑی نہ ختم ہونے والی عذاب اور تکلیفیں ہیں آخرت کی، جہنم کی، ان سے انسان بچ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو کوئی شوق نہیں ہے کسی کو سزا دینے کا، کسی کو جہنم میں بھیجنے کا، دنیا میں بھی اس طرح سے۔ یہ آزمائشیں جو اکثر آتی ہیں نا، ہمیں جگانے کے لیے آتی ہیں، جھنجھوڑنے کے لیے کہ اٹھ جاؤ، مت کرو ایسے جو کر رہے ہو۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے ہلتے ہیں، نیک ہو جاتے ہیں، بعد میں ہم پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ایسا نہ کیجیے، ٹھیک ہے؟ اور کوشش کیجیے کہ آپ کو بھی اپنے بچوں کو مارنا نہ پڑے، محبت سے سمجھائیے۔ بچے، سب بچے اچھے ہوتے ہیں، سب بچے سوائے اکا دکا ہوں گے ایسے ذرا زیادہ شرارتی ہوں گے، ان کے بھی طریقے ہوتے ہیں ہینڈل کرنے کے۔ بچوں سے محبت بھی کیجیے، انہیں عزت دیجیے۔ پھر جب آپ کبھی تھوڑا سا بھی آپ کے رویے میں تبدیلی آئے گی، وہ بہت آپ کو سنجیدگی سے لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور آپ ان کے سامنے جب آپ ان کو عزت دیں گی نا، آپ کسی انسان کو عزت دے کے دیکھ لیجیے۔ میں نے تو بہت دفعہ اس زندگی میں یہ سنا میں نے کہ اگر آپ کسی کو عزت دیتے ہیں، پیار سے بات کرتے ہیں، چاہے کوئی کوئی فقیر ہے، کوئی غریب ہے جو آپ کی نظر میں، دنیا کی نظر میں وہ بھی محبت اور عزت کے قابل ہیں، وہ بھی یہ خواہش رکھتے ہیں، وہ بھی حقدار ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے آج سے پہلے کبھی کسی نے اس طرح بات نہیں کی۔ تو یہ چیز، اور وہ بدل جاتے ہیں، وہ آپ کو ایک ڈفرنٹ طرح سے لینا شروع ہو جاتے ہیں، وہ آپ کی بات کا اتنا قدر کرنے لگتے ہیں، وہ آپ کو اتنا عزت اور احترام دینے لگتے ہیں۔ تو کہاں آپ کے بچے، کیا نہیں سنیں گے آپ کو؟ کمی مجھ میں اور آپ میں ہو سکتی ہے، ہم نے پہل کرنی ہے۔ ان کو اتنی محبت دیں، اتنی عزت دیں، شروع کے کچھ سال میں ان کو پورا وقت دیں، اس کے بعد آپ ان کو سامنے پرفارم کرتی نظر آئیں، نماز پڑھتی، روزہ رکھتی، آپ ان کے سامنے اپنے بزرگوں کا احترام کرتی نظر آئیں، اپنے شوہر کا احترام کرتی نظر آئیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ بچے جو ہیں وہ ان چیزوں کو فالو نہ کریں، تابع دار، فرما بردار بچے نہ ہوں، الا خدا نہ خاصا یہ کہ اگر آپ کوئی حرام کا لقمہ ان کے اندر جا رہا ہے،
ٹھیک ہے، ادروائز یہ ہے کہ آپ جو اچھا کرتے نظر آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بچے وہی کریں گے. تو آپ اپنی نمازوں کی حفاظت کیجئے، نماز ادا کرتے نظر آئیے، قرآن سے جڑی نظر آئیے، تلاوت کرتے نظر آئیے. لیکن یہ سب چیزیں پھر حکمت آتی ہے. اب یہ نہیں کہ اس وقت آپ کے شوہر کو آپ کی ضرورت ہے، بچوں کو آپ کی ضرورت ہے، اور آپ نماز کے علاوہ میں بات کر رہی ہوں اور آپ قرآن مجید کھول کر اس وقت بیٹھ گئی ہیں، تو یہ چیز پھر غلط ہو جائے گی. پھر اس سے آپ ان کے حقوق بھی نہیں پورے کر رہی، اور انہیں وہ کام جو اس وقت آپ ان کی ضرورتوں کو پورا جو کرنا تھا وہ چھوڑ کے جو کام کر رہی ہیں، چاہے وہ آپ تلاوت کر رہی ہیں، تو بچوں کو پھر وہ کام اچھا نہیں لگے گا، شوہر کو وہ کام اچھا نہیں لگے گا، وہ متنفر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو آپ کو یہ حکمت میں آتا ہے. اور حکمت کا میں یہ کہتی ہوں کہ حکمت کے بغیر تو علم بھی ادھورا ہے. اب حکمت ہی اصل چیز ہے جو آپ کو بتائے گی کہ کہاں کیا بولنا ہے، کہاں کتنا بولنا ہے، اور کہاں بولنا ہی نہیں ہے. یہ سب چیزیں حکمت میں آئے گی. کہاں کیا کرنا ہے، کس سے کتنا ملنا ہے، کس کو کتنے فاصلے پہ رکھنا ہے، کہاں پہ، یہاں پر یہ چیز جو ہے اس کو پرائورٹی دینی ہے. تو یہ سب چیزیں حکمت میں آتی ہیں. حکمت بہت بڑا ٹاپک ہے، اس کو بھی کبھی دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کبھی موقع ملا آپ سے اس کو بھی میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گی. چلیں جی، آج کی یہ ایک آیت ہوگی، ایک اور دیکھ لیتے ہیں. آیت نمبر 35 پہ چلتے ہیں. وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے، فاعل اللہ تعالیٰ ہے. یا آدم، اے آدم. اب میں آگے جا رہی ہوں، اس پہ اب یہ پیچھے نہیں آ سکوں گی، اب وہیں سے آگے انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے. چلے. وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، یا آدم اسکن انت وزوجک. اب یہاں پر ایک اور فضیلت جو آدم علیہ السلام کو دی گئی، کہ ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی رہو. کہاں رہو؟ الجنہ، جنت میں رہو. اب جنت میں رہائش ملی انہیں. یہ جو زوج ہوتا ہے نا، یہ عربی میں اس کا مطلب یہ جوڑا ہوتا ہے. یوں سمجھ لیجئے، شوہر کے لیے بیوی زوج ہے، بیوی کے لیے شوہر زوج ہے. تو پھر پتہ کیسے چلتا ہے؟ تو یہ آپ کانٹیکٹ سے پتہ چلتا ہے. اب آدم علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں نا کہ تم اور تمہارا زوج، تو آدم علیہ السلام کا زوج ان کی بیوی ہوگی. اور اگر کسی عورت سے مخاطب ہے تم اور تمہارا زوج، تو پھر وہ اس کا ہسبینڈ ہوگا. تم اور تمہاری بیوی الجنہ، جنت میں رہو. اچھا، اس جنت کے بارے میں مختلف رائے آتی ہیں تفاسیر میں. بعض کہتے ہیں اسی زمین پر کوئی مقام تھا. نہیں، یہ پراپر جنت تھی اوپر. کیونکہ جب ان سے کہا جاتا ہے نا، یہ اگلی آیات پہ آئے گا، ان سے کہا جائے گا، یہ دیکھیے گا جب ہم یہاں پہنچیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جب ہم نے کہا ہی بھی تو اتر جاؤ، تو اترنا ہوتا ہے اوپر سے نیچے اترنا. اور بھی اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ پراپر وہی جنت تھی، وہاں سے پھر ان کو اتارا گیا، یہ زمین پر آئے. وَكُلَا، اور تم دونوں کھاؤ، منہا، اس جنت میں سے، راغدن، حیث شئتما، جہاں سے. میں پھر ترجمہ کرنے لگی ورڈ ٹو ورڈ، چلے میں ویسے کر دیتی ہوں. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور تم دونوں اس میں سے، فراغت سے، جہاں سے تمہارا دل چاہے اور جتنا تمہارا دل چاہے. یہ راغدن کے بہت سارے مطلب ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے جتنا دل چاہے، دل بھر کے، پیٹ بھر کے. پنجابی میں کہتے ہیں نا، رج کے کھاؤ. تو جتنا چاہو اور جہاں سے چاہو تم دونوں کھاؤ. لیکن کیا نہیں کرنا؟ اب ایک بات آ گئی. یہ پھر وہی بات ہے جس کا میں ابھی ذکر کر رہی تھی. یہاں پر اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن تم دونوں اس درخت کے قریب مت جانا. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اب یہاں پر بہت ساری مختلف تفاسیر میں آپ کو ملے گا، یہ اس کا درخت تھا، یہ گندم کا تھا، یہ انگور کا تھا، انجیر کا تھا، جو بھی ہے. پہلی بات تو یہ یاد رکھیے، قرآن مجید میں اس درخت کا ذکر نہیں کیا گیا یہ کون سا تھا. کسی حدیث میں بھی اس کا ذکر آپ کو اس طرح نہیں ملے گا یہ کون سا تھا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو مقصد ہے وہ اس درخت کا نام اہم نہیں ہے کہ وہ کس چیز کا درخت ہے. بات یہ اہم ہے اور تھی اور آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی چیز پر آپ کو یہ اشارہ دے دیا کہ اس کو کام کو نہیں کرنا، تو بس نہیں کرنا. اب وہ درخت کس چیز کا تھا یہ معنی نہیں رکھتا، کوئی میٹر نہیں کرتا. بعض لوگ اس پر وقت ضائع کرتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہوئے وہ ان چیزوں پہ وقت لگاتے ہیں جس کا کوئی اتنا سیکھنے کی بات نہیں ہوتی، جس کا ہمارے ایمان سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہاں سے سیکھنے کی بات یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نا کہ یہ نہیں کرو، تو بس نہیں کرنا. اب وہ کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے،
وہ الگ بات، وہ نہیں کہنا ہم نے، وہ الگ بات ہے کہ کوئی قرآن مجید کے الفاظ ہیں، کوئی مجبور کر دیا گیا کوئی مجبوری کی حالت میں، لیکن وہ شخص نافرمان نہیں ہے، عادت اس کو اس چیز کی عادت نہیں ہے، وہ کوئی مزے لینے کے لیے اس نے غلط چیز نہیں استعمال کی، جیسے کوئی اگر بالکل مرنے کے قریب ہے، کچھ نہیں مل رہا، ایسی جگہ پر پھنس گیا ہے، ایسی جگہ پر ایسے حالات ہیں، تو وہ حرام چیز اتنی مناسب مقدار میں وہ کھا سکتا ہے کہ جتنی کہ وہ زندہ رہے۔ تو یہ اسلام کی بیوٹی ہے، بالکل ایسا ہے، لیکن باقی یاد رکھیے عام حالات کی بات ہو رہی ہے، جو میں نے ابھی بات کی ہے وہ خاص حالات ہیں، وہ ریئر ہوتے ہیں، وہ میرے اور آپ کے ایسے، ہمارے تو ایسے بہت کم الحمدللہ کبھی نہیں ہوئے، اللہ کرے کبھی بھی نہ ہو۔ یہ تو کوئی ایسے ایکسیڈنٹلی کسی ایسی جگہ پہ پھنس جائے، یا کوئی چلے کسی نان مسلم کسی اور جگہ پہ کنٹری میں کوئی ایسی ایسی سچویشن ایسی کریٹ ہو گئی ہے، وہ بھی پورا دیکھنا پڑے گا کہ اب واقعی ایسی سچویشن ہے۔ ادروائز میرے اور آپ کے لیے کیا حکم ہے؟ بس جس چیز پہ اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا یہ نہیں کرنا تو بس نہیں کرنا۔ اب قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح شیطان نے قسمیں کھائیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے منع کیا ہے کہ اگر تم اس درخت کا پھل کھا لو گے تو تم ہمیشہ سے رہنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، تم فرشتوں میں سے ہو جاؤ گے، اور نہ جانے کیا کچھ کس طرح وہ ان کو ورگلاتا رہا، اور یہ معصوم سے تھے، پہلے انسان تھے، ان کو نہیں پتا تھا، اس کی باتوں میں آ گئے، پھر کیا ہوا یہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم آہستہ آہستہ قرآن مجید میں سارا آپ کے سامنے یہ ذکر آتا رہے گا، ٹھیک ہے؟ تو تھوڑا سا ذکر اس سورہ میں بھی آئے گا، وہ بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو بس ٹھیک ہے، آج یہیں تک کرتے ہیں، اور اس میں پھر میں دیکھتا ہوں اس آیت میں آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، اور تم دونوں اس میں سے جتنا چاہو جہاں سے چاہو کھاؤ، بس تم نے کیا کرنا ہے، تم دونوں نے اس درخت کے پاس نہیں جانا، ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب یہاں پہ ظالم کہا، پچھلی آیت میں کسی کو کافر کہا گیا جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا تھا، کون سی والی؟ سجدہ نہیں کر رہا تھا، اور یہاں پر ظالم کہا گیا۔ کس کو کہا گیا ظالم؟ ظلم کیا ہوتا ہے؟ ظلم ہوتا ہے کسی چیز کو اس کی اصل جگہ پر نہ رکھنا، اس کا جو حق ہے وہ اس کو نہ دینا۔ ظلم جب کوئی شخص کوئی کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی کرتا ہے، لیکن یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ظلم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان پہنچا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کر سکتا، جو بھی کرتا ہے وہ اپنے ساتھ کرتا ہے، یہ قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کا حق نہیں دیتا، تو ظلم کا مطلب ہوتا ہے کسی کو اس کا حق نہ دینا، کسی چیز کو اس کی جگہ پر نہ رکھنا، یہ لغوی اصل معنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس کا حق نہ دینا، جو اللہ تعالیٰ کی عبادات ہیں، جو فرائض ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبت کریں، اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگیں، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کا حق ہے بہت سارے، یہ ساری، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ ہم جو بھی نذر و نیاز، قربانی، کھانا پکاتے ہیں یا کھلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام پر کھلائیں، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے حق میں آتا ہے۔ جب ہم یہ نہیں کرتے تو ہم ظالم ہوتے ہیں، ہم ظلم کرتے ہیں۔ پھر یہ بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، جب ہم کسی کے ساتھ کوئی بھی زیادتی کرتے ہیں، اگر میں اس وقت آپ کو پڑھا رہی ہوں اور میں آپ سے بہت کچھ چھپا جاؤں، یا تو میں آپ کے ساتھ زیادتی کروں گی، اور میں آیات کا غلط ترجمہ اور تفسیر کر جاؤں اور اپنے فرقے کو ہائی لائٹ کروں، یا میں کچھ بھی غلط کروں، میں یہ نہ دیکھوں کہ اصل میسج کیا ہے، میں آپ کو اپنی کسی چیز کی طرف لے جاؤں، تو جو بھی غلط ہوگا میں آپ کے ساتھ کر رہی ہوں، یہ میں اس وقت کرنٹ بتا رہی ہوں۔ میں آپ سے اگر کچھ علم چھپاتی ہوں، میں آپ کے ساتھ زیادتی کرتی ہوں، میں آپ کے ساتھ کچھ بھی، تو یہ جو چوری، ڈاکہ، قتل و غارت، زنا، یہ سب انسان کے جو انسان کے ساتھ وہ اس کا حق نہیں دیتا، ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے۔ اس کا حق تو یہ تھا نا کہ ہر انسان دوسرے انسان سے محفوظ ہونا چاہیے، اس کا مال، جان مال، عزت سب محفوظ ہونا چاہیے۔ تو یہ بندے کا بندے پر ظلم ہوتا ہے جب وہ بندوں کو ان کا حق نہیں دیتا۔ پھر اصل میں موسٹ امپورٹنٹ، انسان کو اگر یہ چیز سمجھ آ جائے، تیسرا ظلم یہ ہوتا ہے کہ بندے کا اپنے اوپر، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کا حق نہیں دیتا، بندوں کا حق نہیں دیتا، تو وہ ظاہر ہے ظلم جب کرتا ہے تو وہ اصل میں اپنی ذات پر کرتا ہے۔ اس کا دنیا میں بھی اس کے کانسیکوینسز اس کے سامنے آتے ہیں، اس کو اس کے رزلٹ بھگتنا پڑتے ہیں، اور آخرت میں تو آف کورس ہے ہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز ہے۔ تو اب یہاں پر ظالم کسے کہا گیا؟
جو اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانے گا، جو نافرمانی کرے گا، جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا بس نہیں کرنا، اگر وہ کرے گا تو وہ نافرمان ظالم ہوگا، ظلم کرے گا۔ اور دیکھا جائے تو اصل میں نا سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی ہے، اصل حق صرف اللہ تعالیٰ کا ہی ہے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کا حق دیتے ہیں اور تو اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے ہیں اور اطاعت بھی کرتے ہیں، تو اطاعت میں کیا آتا ہے؟ اطاعت میں اگر اللہ تعالیٰ ہمیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا کہہ رہے ہیں تو اس میں بھی اپنے لیے کیا ہے؟ ان کے اپنے لیے کچھ نہیں، سب بندوں سے متعلق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں یہ چیز آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کتنے آ، فکر کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں کہ میرے بندوں کا یہ حق ہے، ان کے ساتھ یہ ظلم نہ کرو، یہ زیادتی نہ کرو۔ تو جب ہم بندوں کے ساتھ کہہ رہے ہوتے ہیں تو اصل میں تو اللہ تعالیٰ کا ہی حکم ہے نا، تو اصل چیز تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اصل حق اگر آپ اللہ تعالیٰ کو تھوڑا پہچانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پہچانتے ہیں، تو جب ہم نے کسی بندے کے ساتھ ظلم یا زیادتی کی ہوتی ہے تو وہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو نہیں مانا ہوتا کہ بندے کا کسی کو قتل نہیں کر سکتا، کوئی زنا نہیں کر سکتا، کوئی چوری نہیں کر سکتا، تو اصل میں تو اللہ تعالیٰ کا ہی حکم تھا، اللہ تعالیٰ کا حق تھا۔ تو اصل میں تو سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی ہے، اللہ تعالیٰ کے ارد گرد ہی گھومتا ہے اگر انسان کو سمجھ آ جائے۔ لیکن چلیں تھوڑا سا میں نے ظلم کے تین آپ کے سامنے رکھے، اور یہاں پر نافرمانی کرنے والے کو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہ کرنے والے کو ظالم کہا گیا۔ آج یہیں تک دیکھتے ہیں، آیت نمبر 34 اور 35 دیکھی ہم نے، اور اس میں سے سیکھنے کی باتیں، آپ لوگوں نے جو سیکھا اسے اپنے عمل میں لائیے۔ یہ بہت سمپل کلاس ہے، اس میں میں کوئی لفظوں کی پہچان، کوئی گرامر کی بات، کوئی حروف مادہ، کوئی اس طرح کی میں کچھ بھی نہیں کرتی ہوں۔ اس میں ڈائریکٹ میں آیت پہ آ جاتی ہوں، ترجمہ اور اس میں تفسیر۔ اب تفسیر نہ جانے کچھ بہنیں، مجھے نہیں اندازہ کس کو کہتی ہیں، کیا ہوتی ہے، کیا سننا چاہ رہی ہیں۔ زیادہ تر تو طریقہ یہی ہوتا ہے کہ قرآن مجید کا جب میں بات کرتے ہوئے کہتی ہوں کہ قرآن مجید میں یہ اس کے آپ کو تفسیر ملے گی، وہ تفسیر ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی تفسیر قرآن مجید سے ہی کرنی چاہیے۔ اب میں کسی ایک واقعے کی بات کرتی ہوں تو ساتھ میں بتا دیتی ہوتی ہوں کہ قرآن مجید میں ایک اور جگہ اس کے بارے میں یہ آیا، تو وہ دوسری جگہ اس جگہ کی تفسیر بیان کر رہی ہوتی ہے۔ پھر ساتھ حدیث مبارکہ کا ذکر میں کرتی ہوں، اور تو وہ بھی اس کی تفسیر بیان کر رہی ہوتی ہے۔ تو اب باقی یہ ہے کہ نہ جانے اب کس کے نام لے کر تفسیر بیان کرنی ہوتی ہے، یا کون سی بات کرنی ہوتی ہے جسے تفسیر کہا جاتا ہے، وہ مجھے نہیں اندازہ۔ لیکن یہ ایک درس ہے، اس میں مناسب سی آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ تفسیر، اور جو میرا مقصد ہے، ایک تو اس سب سے آسان کلاس ہے یہ، باقی تمام کلاسز میں سے اس میں کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے، اس میں کوئی ٹیسٹ نہیں ہے، اس میں کوئی ڈیلی والا بھی نہیں ہے، اس میں لفظوں کی پہچان کچھ بھی نہیں ہے۔ مقصد صرف آپ کو قرآن مجید سے جوڑنا ہے۔ شاید اس سے جڑتے جڑتے آپ کا کبھی دل کر آئے اور آپ پراپر کورس کبھی کرنا چاہیں، چاہے کہیں سے بھی کیجئے، پراپر کورس کیجئے۔ کبھی گرامر کرنے کا دل کرے تو وہ کیجئے، اور کچھ نہیں تو اس میں سے سیکھنے کی باتیں، سیکھنے کی باتیں، چاہے ایک آیت ہو۔ کبھی یہ نہ دیکھیے گا کہ ابھی ہم اس شروع میں ہی ہیں۔ پہلے میں بھی بہت خواہش رکھتی تھی، ابھی بھی میں چاہتی ہوں میں بار بار زیادہ سے زیادہ کریں، کئی بار قرآن مجید کو ہم پڑھیں اور پڑھائیں، سیکھیں اور سکھائیں، کوشش جاری رکھیں۔ لیکن بعض دفعہ یہ پاسبل اگر نہیں ہوتا تو بہتر ہے کہ چاہے ایک آیت ہم اپنی زندگی میں شامل کریں، چاہے ویسے تو ہر روز ہو جائے تو بہت بہتر ہے، نہیں تو چاہے ہفتے میں، لیکن وہ زندگی بدل دے، آپ کو بدل دے، آپ کا دل بدل دے، آپ کے خیالات بدل دے۔ اور آپ بدلیں گی نا تو آپ کے حالات بھی بدل جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بعض دفعہ ہمارے حالات سے زیادہ ہماری سوچیں ہمیں پریشان کر رہی ہوتی ہیں، ہمیں طریقہ نہیں آ رہا ہوتا اس چیز کو ہینڈل کیسے کرنا ہے۔ قرآن مجید سکھائے گا کس طرح معاملات کو ہینڈل کرنا ہے۔ جب آپ بدل جائیں گی، انہی حالات میں آپ پرسکون پھریں گی، چاہے حالات سیم رہیں، آپ کا اس حالات کو دیکھنے کا اینگل بدل جائے گا۔ تو قرآن مجید سے جڑیں۔ اب بہت مصروف ہے تو چلیں ایک یہی کلاس کافی ہے، نہیں تو ایک سٹیپ آگے جائیں اور سیکھیں اور سیکھیں جتنا آپ کو موقع ملے۔ تو یہ صرف آپ کو جوڑنا، اور اسی طرح انہی کی باتیں کرتے کرتے سیکھنے کی باتیں، کوئی بات، کوئی ایک بات چاہے آپ کلاس میں سے سیکھ کے اٹھے، صرف ایک۔ میرا یہی مقصد، میرا تو یہ ہے کہ میں آ گئی ہوں، اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ وہ آنے کی توفیق دیں، اور اگر آ گئی ہوں تو قبول کر لیں۔ باقی یہ ہے کہ کچھ جو بتایا اب آپ پر ہے، چاہے ایک بات سیکھا کریں، صرف ایک، بس میں نہیں کہتی دو، اس ایک کو اپنے اوپر بھی امپلیمنٹ کیا کریں اور آگے بھی بتایا کریں، پھیلایا کریں۔ اچھا جی، یہاں پر میں ریکارڈنگ
स्टॉप कर रही हूँ। अब हम दूसरी क्लास की तरफ बढ़ते हैं।